अस्सलामु अलैकुम। कहानी है मियाँ बीवी की। बीवी करती थी शक शौहर पर। क्या वाकई उसका शक सही साबित हुआ? आइए कहानी सुनते हैं। उससे पहले गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल से द वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को ज़रूर दबाइए। रूबी और रेहान की शादी मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। रेहान एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसमें हर वो खूबी थी जो एक माकूल रिश्ते में होनी चाहिए। अपिया को सबसे पहले रूबी का ही ख्याल आया था। फिर वो रेहान के वालिदैन के हमरा रेहान को भी अपने मैके लेकर आई थी, जहां खिलती हुई रंगत और दिलकश खदोखाल की मालिक रूबी पहली ही नज़र में रेहान के वालिदैन को ही नहीं बल्कि रेहान को भी भा गई थी। बस फिर चट मंगनी पट बिया वाला मामला ठहरा था। अरेंज मैरिज में यूं भी एक दूसरे की मिजाज की परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। रूबी एक सादा मिजाज मुकम्मल घरेलू लड़की थी जिसने एक वफाशवार बीवी की तरह कुछ ही दिनों में खुद को रेहान की पसंद और मिजाज के मुताबिक ढाल लिया था। उधर रेहान भी एक मोहब्बत करने वाला शौहर, ख्याल रखने वाला जीवन साथी साबित हुआ था और शायद सब कुछ यूं ही ठीक ठाक चलता रहता अगर रेहान के मामूलात उसे शक व शुबे में मुब्तला न करते। और जब इंसान का दिलो दिमाग किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए तो हर ख्याल फिर उसी जानिब चला जाता है और उसी शुबे की तकवीत का बाइस बनता है। यही रूबी के साथ हुआ। उसने रेहान की ज़िंदगी को नोट करना शुरू किया तो देखा मोबाइल में उसकी दिलचस्पी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। वो टीवी देख रहा होता, खाना खा रहा होता या कोई भी और काम मोबाइल को पल भर के लिए खुद से जुदा न करता। अब उसके मोबाइल पर मिस्ड कॉल भी कसरत से आने लगी थी, जिसके जवाब में वो फ़ौरन मुस्कुराता, किसी गोशे में मोबाइल लेकर चुपके चुपके बातें करता, अक्सर कॉल रिसीव करने के बाद घर से निकल पड़ता और रात गए लौटता और रूबी के पूछने पर टाल जाता या बहानेबाजी करने लगता। रूबी ने महसूस किया वो अचानक बहुत खुश रहने लगा था। अक्सर ज़ेरे लब मुस्कुराता रहता या कुछ बात अपने आप से करता, गुनगुनाता रहता। अक्सर सुबह बन संवर कर घर से निकल जाता और कई कई घंटे बाद लौटता। ऐसे में अगर रूबी उसे कॉल करती तो वो कॉल ड्रॉप कर देता और ये तमाम बातें उसके शुबे को मजबूत से मजबूत तर करती चली जा रही थी। तभी उसने अपिया से तमाम सूरत हाल डिस्कस करने का फ़ैसला कर लिया। उसने रेहान से कहा कि वो सुबह ऑफिस जाते हुए उसे अपिया के घर ड्रॉप कर दे, वापसी पर वो उसको पिक कर ले। हमेशा वो वापसी पर काफ़ी फ्रेश होती, अपिया के बच्चों के साथ खेलकर दिल भी बहल जाता, मगर आज उसके दिलो दिमाग का बोझ कम होने के बजाय और बढ़ गया था। गोया कि अपिया की बातें कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। शायद उसी को रेहान को मुट्ठी में रखने का फ़न नहीं आता था। अपिया तो उसी वक्त रेहान को कठेरे में खड़ा करने को तैयार हो गई थी, मगर वो जानती थी कि महज शक व शुबे की बुनियाद पर रेहान से बास पुरस करना मुनासिब नहीं। उसे अंदाज़ा था कि बात खुल जाने पर मर्द और ढीठ हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो खुलकर मनमानी करने लगा, ज़िद में आकर किसी और इंतहाई कदम को वो उठा बैठा, तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहरकैफ गलती मर्द की हो या औरत की, खसारा और नुकसान हमेशा औरत के हिस्से में ही आता है। सो उसने रेहान से रूबरू बात करने का फ़ैसला तो तर्क ही कर दिया। अलबत्ता अपिया के कहने पर उसने रेहान की उन ढकी छुपी बातों के पीछे छुपे हुए सच को जानने का फ़ैसला कर लिया। वापसी पर वो मामूल के बरक्स बिल्कुल खामोश थी, कोई बात नहीं कर रही थी। रेहान ने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की तो वो हूँ हाँ करके टाल गई। फिर आखिर एक दिन उसको मौका मिल ही गया। रेहान नहा रहा था। उसने चुपके से रेहान के मोबाइल को चेक किया, मगर उसको किसी अनजान या गैर औरत का नाम नज़र नहीं आया सिवाय रिश्तेदारों और दोस्तों के। उसने खामोशी से मोबाइल उसी जगह पर रख दिया जहां रेहान रखकर नहाने गया था और फिर अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गई। मगर रेहान के ऑफिस जाते ही उसने फ़ौरन अपिया का नंबर मिलाया और अपनी ताज़ा तरीन कारगुजारी से उनको आगाह किया। मगर अपिया ने एक बार फिर उसे अंदेशों में मुब्तला कर दिया। ज़्यादा खुश फहमी में नहीं रहो लड़की। मुमकिन है रेहान वो मैसेजेस फ़ौरन डिलीट कर देता हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में लड़की का नाम उसी के नाम से सेव हो। ये शादीशुदा मर्द बड़े शातिर होते हैं, घरवाली और बाहर वाली को एक साथ चकमा देने के माहिर। तुम आने वाली मिस्ड कॉल्स पर नज़र रखो और उन नंबर्स को नोट कर लो। अपिया ने उसे नई हिदायत देते हुए फ़ोन बंद कर दिया और जो वाकई खुश फहमी में मुब्तला होने लगी थी, एक बार फिर शक का शिकार हो गई। बहन की बातों के बाद उसके शक को मज़ीद तक़वियत मिली तो वो एक बार फिर से
موبائل کی طاق میں لگ گئی۔ اب کی بار اس نے پلان کے مطابق سب سے زیادہ آنے والی مسڈ کال کے نمبرز کو نوٹ کیا۔ وہ نمبر کسی عمران نامی شخص کا تھا۔ روبی نے جلدی سے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا اور پھر ریحان کے آفس جاتے ہی وہ نمبر عفیہ کو فارورڈ کر دیا تاکہ وہ اس کی جانچ پڑتال کرے۔ جواباً عفیہ کی کال دوپہر تک آئی، جب اس کا دل انجانے خدشے کے پیش نظر سہمے جا رہا تھا، مگر عفیہ کی کال نے اسے مزید حیران اور پریشان کر دیا۔ روبی، یہ تو کسی ہارڈ ویئر شاپ والے کا نمبر ہے۔ اس نے تو خود ہی معذرت کر کے کال ڈراپ کر دی کہ باجی آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے۔ مجھے تو اتنی حیرت ہوئی، ورنہ آج کل یہ مرد بھلا اتنے شریف ہوتے ہیں؟ ارے یہ تو موقع کی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ عورت کی آواز سنائی دے اور اسے دوستی کی آفر دینا شروع کر دیں۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ شرافت کسی کی میراث نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو کچھ عورتیں بھی ایسی فلرٹ ہوتی ہیں کہ مردوں کو بھی مات دے جاتی ہیں۔ عفیہ حسب عادت بات سے بات نکالے چلی جا رہی تھی، جبکہ روبی اس سوچ میں مبتلا تھی کہ جانے ہارڈ ویئر کو ریحان سے کیا کام پڑ گیا جو وہ اتنی کالز کر رہا ہے۔ گھر میں بھی ایسا کوئی مرمت کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کر کے عفیہ نے اسے ٹوکا، روبی تم اس حال میں اتنا ٹینشن مت لو، ماں کے ڈپریشن کا بچے پر منفی اثر پڑتا ہے، تم خود کو سنبھال کر رکھو، تم ہو تو یہ بچہ بھی ہے، اللہ سے اچھی امید رکھو، جلد یا دیر سر سامنے آ ہی جائے گا، تم خود کو بلا وجہ سوچ سوچ کر ہلکان مت کرو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، اس لیے اپنا بہت خیال رکھو۔ عفیہ نے ہمیشہ کی طرح تسلی اور ہدایتیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا، مگر وہ بچی نہیں تھی کہ یوں بہل جاتی، شادی شدہ سمجھدار عورت تھی۔ گھر کا شیرازہ بکھرنے اور اپنی زندگی میں سوتن کی آمد کا خیال ہی اس کے لیے اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اوپر سے ایک واضح صورتحال اور عفیہ کی باتوں نے ریحان کے بجائے خود اسے ہی کسی کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے اپنا محاسبہ شروع کیا تو اپنا دفاع کرنا مشکل ترین امر لگنے لگا۔ حقیقتاً وہ اپنی ذات سے لاپرواہ رہنے لگی تھی، جبکہ ابھی گھر کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ کسی قسم کی زیادہ ذمہ داریاں تھیں ہی نہیں، اور جب سے وہ امید سے ہوئی تھی اس نے خود پر اور بیزاریت طاری کر لی تھی۔ ایسے میں اگر کبھی ریحان اسے آؤٹنگ کا کہتا تو وہ ٹال جاتی۔ شروع کے دنوں میں تو اکثر نیند کی زیادتی کا شکار رہنے لگی تو ریحان تو اس سے دو باتیں کرنے کو ہی ترس گیا۔ وہ اکیلا ہی ٹی وی اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھا دل بہلانے اور وقت گزارنے کی کوشش کرتا رہا، مگر آخر کب تک؟ جب عورت ذات ہی گھر اور گھر والوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے تو مرد کو تو بہانہ چاہیے آزاد ہونے کا۔ اف اللہ میں کیا کروں، سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا۔ جب غلطی میری ہے تو سدھارنا مجھے ہی ہوگا، اس نے گویا خود سے عہد کر لیا۔ اس نے روزانہ سرے شام ہی اچھی بیویوں کی طرح سر سنور کر ریحان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ وہ لاکھ تھکن کا شکار ہوتی، مگر ریحان کہیں بھی ساتھ جانے کو کہتا تو وہ انکار نہیں کرتی۔ اسے اپنی کوشش لاحاصل ہی لگی، شاید وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ریحان کے معمولات میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی مشکوک سرگرمیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو مزید دیر سے گھر آنے لگا تھا اور آتے ہی سو جاتا، اور روبی ساری رات جیسے انگاروں پر لوٹتی رہتی۔ اس نے اپنے شک کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کی درازیں والیٹ کھنگالنا شروع کر دیے تو اسے ایک اور انکشاف نے ہلا ڈالا۔ اس نے اپنا آفس سے کافی بھاری اماؤنٹ کا لون لے رکھا تھا، جبکہ آج کل وہ روبی کو اکثر ہاتھ روک کر خرچ کرنے کی ہدایتیں بھی دیتا رہتا تھا۔ اب تو جیسے شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی، اور عفیہ نے تو اس کے خیال پر مہر ثبت کر دی تھی۔ ارے ہاں، تو ایسی عورتیں ڈائن ہوتی ہیں، مرد کو کنگال کر کے چھوڑتی ہیں۔ اور اس کے بعد تو روبی کا سکون جیسے غارت ہو کر رہ گیا۔ وہ مزید چڑچڑی ہونے لگی۔ ریحان نے اس کے بدلتے مزاج اور کتراؤ کو نوٹ کیا تھا، مگر اس کی طبیعت کے باعث اگنور کر گیا، بلکہ اس نے الٹا اپنے تمام کام خود کرنا شروع کر دیے۔ وہ اپنا ناشتہ خود بنا لیتا، کپڑے ڈرائی کلین میں دے آتا۔ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے طور پر چپ ہو چکے تھے۔ خاموشی نے دونوں کے مابین ایک سرد مہری کی فضا قائم کرتی تھی۔ شاید اس لیے کہتے ہیں جذبوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، نہیں تو یہ رویوں کو منجمد کر کے رشتوں کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ریحان نے روبی کی خاموشی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ ہی اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی آئی، بلکہ اس کی اپنے موبائل میں دلچسپی برقرار رہی اور گھر سے دوری بھی، جبکہ روبی کوئی بات ثابت نہ ہونے کے باعث ریحان سے دو روک باتیں کرنے سے کترا رہی تھی، مگر شک کی ناگن نے اسے ڈسنا شروع کر دیا۔
تو زہر دل و جان میں پھیل کر اس کی زندگی کو اذیت ناک بنا رہا تھا۔ گو کہ عفیہ اس کی پل پل کی خبر رکھتی تھی، تاہم اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر اس دن ان کا ضبط بھی دم توڑ گیا۔ بس اب بہت ہو چکی، اب تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میرے گھر چلی آؤ۔ اس ریحان کو سبق سکھانا لازمی ہے، تم کوئی اس کی نوکرانی نہیں ہو۔ اگر وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے گھر کی چوکیداری کرنے کی؟ اگر تم اس حالت میں یوں گھٹ گھٹ کر مر گئیں تو اس کا راستہ ہی صاف ہو جائے گا۔ بس میں آج ہی تمہارے بہنوئی سے بات کرتی ہوں، اب ساجد ہی نمٹیں گے ریحان سے۔ تم اپنا سامان پیک کرو، ہم شام میں تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ عفیہ نے گویا حکم دیا اور موبائل بند کر دیا۔ روبی گہری سانس لے کر سوچ میں پڑ گئی۔ سچ ہی تو کہا تھا عفیہ نے، وہ دن بدن فرسٹریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا تھا کہ یہ آنکھ مچولی ختم ہو اور معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ وہ کوئی لاوارث تو نہیں تھی کہ یوں کڑ کڑ کر ختم ہو جاتی، نہ کوئی ان پڑھ جاہل گوار عورت کہ چپ چاپ ریحان کو اپنی منمانی کرنے دیتی۔ اس نے جی کڑا کر کے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اسی شام عفیہ اور ساجد بھائی ریحان کے آفس سے واپس آنے کے فوراً بعد آ گئے۔ ریحان انہیں یوں اچانک دیکھ کر حیران تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ اکثر ایسے ہی آ جاتے تھے، مگر روبی کی تیاری دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے روبی سے پوچھا، لیکن اس کے بجائے عفیہ نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، ہاں، وہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ جب اس کی یہاں کوئی قدر ہے ہی نہیں تو میں اسے یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ ماں باپ نہیں، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آخر؟ کوئی مجھے ٹھیک سے بتائے گا؟ وہ الجھن کا شکار تھا۔ بتاؤ گے تم میاں ہمیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس بار عفیہ کے شوہر ساجد تن کر ریحان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ عفیہ نے خوب مرچ مسالہ لگا کر انہیں تمام کہانی سنائی ہے۔ ساجد بھائی پلیز، آپ تو پہیلیاں نہ بجھوائیں۔ روبی تم ہی کچھ بولو۔ وہ پریشان ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بولے گی؟ تم نے اسے بولنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے؟ عفیہ ایک بار پھر اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی اور پل بھر اس کی تمام کوتاہیاں گنواتی رہی۔ ریحان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلی، پھر سکڑی اور بالآخر سر تھام کر شکستہ انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک کہا آپ نے، غلطی میری ہے، صرف میری ہی ہے۔ ریحان کے اعتراف نے روبی کو سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، قریب تھا کہ وہ گرتی۔ عفیہ نے اسے تھام لیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ عفیہ ابھی تک غضبناک تھی۔ میں روبی کو صرف ایک سرپرائز دینے کے لیے غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا گیا۔ ریحان نے گہرا سانس لے کر کہا، سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ روبی کا اپنا گھر، جو اس کی شدید خواہش اور اس کا خواب تھا۔ ریحان نے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی چونک گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں بیگم صاحبہ۔ اب ریحان مسکرا رہا تھا۔ یاد ہے ہماری شادی کے بعد ایک بار تم نے کہا تھا اپنا گھر تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے، تو میں نے کمپنی سے لون لے کر کچھ پیسے جمع کر کے 3 کمروں کا چھوٹا مگر بے حد خوبصورت اپارٹمنٹ لے لیا جو تمہارے نام ہوگا۔ یہ اپارٹمنٹ میری ایک کولیگ نے بک کروایا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے باہر جانے کی سیٹنگ ہو گئی۔ اس نے سیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے لون لے کر اس سے گھر خرید لیا۔ بس اس اپارٹمنٹ میں ہی کچھ کام وغیرہ کروانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ ادھر تمہاری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، سو میں نے سوچا جلد یہ کام مکمل کروا کے اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ میں تمہیں پورا فلیٹ تیار کرا کر اچانک وہاں لے جا کر کھڑا کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تمہارے چہرے پر آنے والی خوشی کی دھنک دیکھ سکوں۔ بس اسی لیے ذرا رازداری سے کام کر رہا تھا۔ محترمہ اپنی طرف سے کیا کیا سوچی جا رہی تھی؟ اتنا شک اپنے شوہر پر؟ مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، بلکہ میری زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ریحان نے باری باری سب کو دیکھا تو ساجد بھائی عفیہ کو دیکھ رہے تھے، عفیہ نے روبی کو اور روبی ریحان کے شانوں پر سر ٹکائے روتی چلی گئی۔ عفیہ اور ساجد بھائی کچھ کہے بنا خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تو ریحان نے روبی کے رخسار کی تمام نمی اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کرتے ہوئے کہا، میری بیوی، میری پیاری بیوی، صرف محبت کا اظہار کرنے سے ہی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی خواہشوں کا احترام کرنا اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی زوجین کی محبت کا اصل تقاضا ہے۔ اور میں دنیا کی ان خوش قسمت بیویوں میں سے ہوں جنہیں اپنے شوہر کی محبت حاصل ہے۔ ہاں بالکل، بس تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں شک کا بیج اس محبت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تم نے اپنے دل میں شک کو جگہ دی، جبکہ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں بتا بھی دیتا، لیکن وہی بات ہے نا
کہ میں تمہیں تحفہ دینا چاہ رہا تھا، بس اس لیے تم سے چھپایا۔ اپنے شوہر پر اعتماد تو کرتی، لیکن تم نے اعتماد نہیں کیا۔ اچھا مجھے معاف کر دیں۔ اچھا مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ میرے بنا کہے آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا۔ ہاں تو تمہارا شوہر ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ارینج میرج ہے تو کیا، ارینج میرج کو لو میرج بھی بنایا جا سکتا ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔